अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज फिर अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, वहाँ पे दोबारा माफ़ी का जिक्र हुआ, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि उनको इदराक है कि बिजली के बिलों का बोझ हो, महंगाई का बोझ हो, वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ पर क्या फरमाया, ज़रा ये सुनिएगा। सिपा सलार खुद दिन रात इसमें वो अपने साथियों के साथ हमारे साथ मशवरे में शामिल हैं इस मामले में कि मजीद गरीब आदमी को बिजली की कीमत या महंगाई से, उसके बोझ से मुकम्मल तौर पर तो शायद अभी फिलफौर आज़ाद ना किया जा सके, लेकिन उसमें मजीद कमी लाने के लिए पूरी दिन रात काविशें हो रही हैं। जी, आपने सुना, वो कह रहे थे कि हम अगर मुकम्मल तौर पे बोझ ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि उनकी मुश्किल को थोड़ा आसान किया जाए। लेकिन आज ही फिर खबर आई कि बिजली की जो कीमत है फ़ी यूनिट, उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ग़ालिबन ₹2.56। तो ऐसे कैसे हुकूमत बोझ कम करेगी? दूसरी जानिब अगर आप हुकूमत को देखें तो उनको भी लगता ऐसे है कि आवाम से ज़्यादा अपोजिशन की इस वक्त फ़िक्र है। तमाम हुकूमती वज़रा जो हैं वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें इमरान खान साहब का जिक्र होता है, अपोजिशन का जिक्र होता है, और आजकल बार बार माफ़ी का भी जिक्र किया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन बिजली के बिलों ने इस वक्त आवाम की क्या हालत कर दी है, इस हवाले से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा, ज़रा आप सुनिएगा। और ये हकीकत है कि लोग अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, अपनी बीवी का कत्ल कर रहे हैं कि बिजली के बिल नहीं दे सकते। जी, आपने सुना कि लोग अपनी फैमिलीज़ के अंदर जो है एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, और ये कोई मुबालगा नहीं किया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने। बिल्कुल ऐसी खबरें आईं कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, माँ ने खुदकुशी कर ली क्योंकि पैसे नहीं हैं बिजली के बिल देने के लिए, या अगर किसी ने कोई पैसे रखे हुए हैं वो पैसे उठा के बिजली के बिल दे दिए गए हैं, अब इलाज नहीं करवाया जा सकता। तो ऐसी हालत में जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज कहा कि मुशावरत भी हो रही है, सबसे मुशावरत हो रही है, बोझ कम करेंगे, लेकिन शाम को खबर ये आई कि अब अगेन बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। अब जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हुकूमत की जो तवज्जो है, लगता ऐसे है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे ज़्यादा है। आज मुसद्दक मलिक साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये सुनिएगा। तो अगर ये है माफी मांगनी है, तो अगर हुआ है तो माफी मांगें ताकि ये बात खत्म हो, हम भी खत्म करें। हम भी आपसे ये बात नहीं करना चाहते, तो कह दें यार माफी मांगें और जाएं, आप आगे बढ़ें। जी, उन्होंने कहा कि अगर माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगें, तो आगे बढ़ें। हम भी इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते। गुज़िश्ता रोज़ जो यहाँ पे बहस होती रही कि इमरान खान साहब ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया है, लेकिन आप अगर उस खबर की भी तफसील देखते, उनकी सारी गुफ्तगू सुनते, तो वहाँ पर तो लग रहा ये था कि उनके बयानिए में मज़ीद सख्ती आई है। और आज दोबारा इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत की। उन्होंने कहा जितना मर्ज़ी अरसा आप मुझे जेल में रख लें, कोई डील नहीं करूँगा, माफ़ी वो लोग मांगें पहले जिन्होंने हमारे साथ ज्यादती की। तो वो बयानिया तो उनका वही चल रहा है, लेकिन लगता ऐसे है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को राज़ी कर लिया जाए कि वो माफ़ी मांग लें। अब अगर इमरान खान साहब ने आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, तो भाई माफ़ी की फिर क्यों गुंजाइश है? आप उनको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा दें। आप तो ये कहते थे, तमाम हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बताते रहे, पूरी कौम को बताते रहे, टीवी शोज़ में कौम को बताते रहे कि हमारे पास तो सारे सबूत हैं। तो आप सबूत अदालतों में पेश करें और उनको सज़ाएं दिलवाएं। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ मज़ीद जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हलचल है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोज़ब साहिबा। उनके साथ साथ हमें नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादर खान मंदोखेल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपने हुकूमती वज़ीर का भी बयान भी सुना जो हमने चलाया कि वो अगेन माफ़ी की बात कर रहे हैं। उलमा मशाइख आज जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आर्मी चीफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि हम उनकी मुशावरत से बिजली के बिलों में कमी करेंगे, जो बोझ है उसमें कमी करेंगे। लेकिन आज ही खबर आई कि दोबारा बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। तो लगता ऐसे नहीं है कि हुकूमत की ज़्यादा तवज्जो इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे है, जो आवाम को रिलीफ देना है, वहाँ पे कोई कमी हमें नजर आती है। वुड यू एग्री विद दिस? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी आपने मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जो है हिस्सा नशर किया। बुनियादी सवाल तो ये है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाम के सामने करने के बजाय वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलना चाहिए। और अगर उन्हें वाकई इस बात का एहसास है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को
کہ بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ عام آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، تو حکومت تو مسلم لیگ نواز کی ہے، حکومت جواب دے عوام کے سامنے، بجائے اس کے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر کے یہ کہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یا وہ حکومت چھوڑ دیں، حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کی بات کریں۔ یہ ممکن تو نہیں ہو سکتا کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوں اور حکومت میں بیٹھ کے آپ کہیں کہ جی بجلی کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسری بات، وزیر اعظم جس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہے، احساس اس بات کا ہے کہ 5 روپے آج یہ 10 روپے ہر روز آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اس سے عام آدمی کے لیے بجلی کے بل دینا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس پہ تقاریر تو ہو جاتی ہیں، اس پہ احساس کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس احساس کا عوام کو کیا فائدہ؟ جب آپ عوام کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں تو ریلیف انہیں آج چاہیے۔ اگر آج انہیں ریلیف نہیں دیتے اور آپ کہتے ہیں اگلے سال ریلیف مل جائے گا، تو یہ 1 سال جو گزاریں گے وہ کیسے گزاریں گے؟ ٹھیک، مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پیز کے معاملے پر نظر ثانی کی بات ہو، یا آپ کے بجلی چوری کی بات ہو، یا آپ کے ملک میں ٹیکس چوری کی بات ہو، یہ عام آدمی کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور حکومت جو ہے وہ لوگ اپنے شوق سے حکومت میں آتے ہیں، کسی نے زبردستی تو نہیں کہا تھا کہ بھائی جا کر آپ وزیر پر اس میں ملک صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف کا طرز عمل ہے، خان صاحب جو روز بیانات دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی حکومت ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے، تو زیادہ توجہ اس طرف رہتی ہے، اس وجہ سے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا کوئی حکومت کے لیے عمران خان صاحب کے بیانات کا کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیفیسٹ ہے، جن اداروں میں آپ کہتے تھے کہ ہم ان کو فوری نجکاری کر دیں گے، ان کی آپ نجکاری کر نہیں پا رہے ہیں۔ جس ٹیکس ریونیو کی سابقہ حکومت اور یہ حکومت بات کرتی تھی کہ ہم اس کو حاصل کریں گے، اس کو آپ اچیو نہیں کر پاتے۔ ٹیکس چوری کی بات کرتے ہیں، پھر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہم ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگایا جائے گا، یہ منشور رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، پاکستان مسلم لیگ نواز کا، پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن آپ کو پتا ہے تینوں حکومتیں ہر قسم کی آمدن پر ٹیکس لگانے میں ناکام رہی ہیں۔ اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا؟ عام آدمی کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، بجلی میں ٹیکسز ڈال کے اس سے پیسے وصول کر لیے جائیں گے، پیٹرولیم مصنوعات سے پیسے وصول کر لیے جائیں گے۔ مسئلہ در حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کی مس مینجمنٹ ہوتی ہے معیشت کے حوالے سے، پھر عام آدمی اس کا بوجھ برداشت کرتا ہے، اور یہی حال آج ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ نظر ثانی کرنے میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہیں آپ کو رکاوٹ اگر ہو سکتی ہے، جو پاکستانی انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں، آپ ان سے بات کریں، اور بالکل یہ حکومت کر سکتی ہے یہ۔ اچھا قادر مندوخیل صاحب، میں نے ابھی مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس کا ایک کلپ آپ کو سنوایا جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی معافی مانگنی ہے تو مانگو، ہم بھی آگے چلنا چاہتے ہیں۔ اب بہت سارے دیگر لوگ بھی معافی کی بات کرتے ہیں، اگر وہ عمران خان صاحب میں کہیں تو ابھی آگے انہوں نے یہ نہیں کہا ہوتا کہ میں معافی مانگوں گا یا میں ماروں گا، تو حکومت پہلے ہی کہنا شروع کر دیتی ہے دیکھیں میں کہہ دیا معافی مانگے گا۔ تو حکومت اتنی ڈیسپریٹ کیوں ہے معافی منگوانے کے لیے؟ اگر انہوں نے آئین اور قانون توڑا ہے تو پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ تمام ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان کو سزا دینی چاہیے، معافی تو آؤٹ آف کوسچن ہونی چاہیے۔ میں ذرا 2 قدم اطہر کاظمی صاحب آگے جاؤں گا۔ جی، کیا شہداء کی یادگاروں کو جلا کے راکھ کرنا، بے حرمتی کرنا، چاہے ایم عالم کا وہ جو جہاز کا ڈمی جہاز ہو، کیونکہ اصل تو کراچی میں، یا کرنل شیر خان کا جو مجسمہ ہے، ان کو پٹخ کے مارنا، کیا کون ان کو معافی دے سکتا ہے؟ پہلے اس شخص کا نام تو بتا دو مجھے۔ نہ تو آرمی چیف کے پاس اختیار ہے، نہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے۔ یہ ہے انسداد دہشت گردی کے مقدمات، اور انسداد دہشت گردی کے مقدمات کا اختیار کسی ریاست کے پاس نہیں ہوتا ہے، کسی شخص کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ معافی منگوانا، معافی مانگنا، یہ ساری فضول کی گفتگو ہے، نہ اس میں کوئی سر پیر ہے۔ اور اگر اس مرحلے کو درگزر کیا گیا تو یہ آئندہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا پر یہ پھر سر حکومت کیوں کہتی ہے بار بار معافی کا ذکر کیوں کرتی ہے کہ جی معافی مانگیں گے تو چیزیں آگے بڑھیں گی؟ تو پھر یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو آئین کے مطابق تو بالکل اٹ میک سینس جو آپ کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ کا جہاں تک اشارہ ہے بالکل آپ صحیح اشارہ کر رہے ہو۔ حکومت بھی حکومت چلانے کے لیے لوگوں کو رام کرنے کی کہانیاں تو سنائیں گے نا۔ حکومت تو نہیں چاہتی ہے کہ کوئی مزاحمت ہو، کوئی تقریر ہو، کوئی جلسے جلوس ہو، وہ تو اس چیز پہ کریں گے۔ عمران خان معافی مانگ لے اور درگزر کر دے، 5 سال بعد الیکشن کرائے، پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے ان ساری چیزوں کا، جہاں عمران خان صاحب نے پرسوں غیر مشروط معافی کی بات کی، آج کہہ رہے میں معافی نہیں مانگوں گا، اور مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ آپ مجھے بتا دو، نصر اللہ ملک صاحب، آپ دونوں سینئر صحافی ہے، آرمی جب الف اٹھاتی ہے تو الف میں یہ لکھا جاتا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے
کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ کیا آرمی کو حلف پر اکسانے کا یا اس کی کیا کہتے ہیں مخالفت کرنے میں یا ان کی وائلیشن پہ وہ مجبور کر رہے ہیں؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہاں گئے وہ مجیب الرحمان جس کو عمران خان صاحب اپنا جو آئیڈیل سمجھتے تھے اور اپنے آپ سے موازنہ کر رہے تھے, اور وہ بانی مفتی وہ سارے فورس وہ تو جا کے لوگوں نے ان کے سر پہ مجسمے پہ پیشاب کرنا شروع کر دیے. آپ نے ویڈیو نہیں دیکھے تو بتائیں نا, ابھی ساتھ دے دیں کہ بھائی اس کا اثر کیا ہوا. وہ آپ سر اس وجہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہوا کہ عوام کا جی ان کے مجسمے توڑے, پر وہ تو اس وجہ سے ہوا نا کہ ان کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا. تو مجیب الرحمان صاحب کے حوالے سے تو میاں نواز شریف صاحب بھی بار بار کہتے تھے کہ جناب ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. تو وہاں پہ کوئی یہ تو نہیں ہوا کہ پاکستان کے حق میں وہاں پہ بغاوت ہو گئی ہے. وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ عوام یہ کہہ رہی ہے جو ہمارا مینڈیٹ تھا اس کو چرایا گیا, ہمارے حقوق کو دبایا گیا. تو اس میں وہ پاکستان والے ہر کوئی اس کو اپنی مطلب کے مطابق چلا رہا ہے. تحریک انصاف والے اس کو ایک جوڑ رہے ہیں اپنے ساتھ, حکومت والے اس کو اپنے ساتھ جوڑیں, لیکن وہ ان کے تو اپنے معاملات ہیں. عطر کاظمی صاحب جی چھوٹا سا سوال ہے. عمران خان صاحب نے ساری پارٹی کے انکار کے باوجود اس نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ لگا کے رکھا ہے کہ جنرل مجیب الرحمان کو اپنے آپ سے مشابہ کیا ہے, موازنہ کیا ہے کہ مجیب الرحمان کو آپ لوگوں نے مجبور کیا ہے. تو مجیب الرحمان کا بنگالی نے کیا اشر کر دیا؟ وہ تو آپ کا وہ تو بانی تھا بنگلہ دیش کا, اس کو جو اشر کیا کیا بھی چاہتے ہو کہ آپ کا بھی وہ اشر کرے. اور میں ایک چیز یہ بانی مفتی کیا ہے, یہ آپ کی ٹائیگر فورس نہیں ہے تو اور کیا ہے جو آپ نے ٹائیگر فورس بنایا ہے ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں سوشل میڈیا کے, جو آپ نے ایک فورس بنایا تو کس نے بنایا تھا؟ آپ نے نومبر کے لیے بنایا تھا. اور آج آپ خود مانگ رہے کہ پیٹرول بم ہم نے پھینکے. آپ مجھے بتاؤ پاکستان کا کیا, دنیا کا کوئی سابق وزیر اعظم سیاسی پارٹی کا سربراہ یہ کہتا ہے میں نے پیٹرول پر سر ایشو یہ ہے نا کہ یہ سارے معاملات حکومت نے عدالتوں میں ثابت کرنے, اور ابھی ایک سال کے دوران جو حکومت کی خاص کر کے پروسیکیوشن کی کارکردگی ہے وہ نہ آپ سے چھپی ہوئی ہے نہ مجھ سے چھپی ہوئی ہے. میں ذرا کمل شوذب صاحبہ کو شامل کر لوں, چلیں کریں پلیز کمپلیٹ کریں. ایک جملہ مجھے لے لے. قانون کا جو انسداد دہشت گردی کا وہ یہ کہتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کا جو عدالت میں مقدمہ جائے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر فیصلہ نہیں ہے تو ان کے وکیل ٹاک شو میں کیا کریں, میں بار بار کہتا ہوں یہ جائے عدالتوں میں کیس لڑے. جیسے عدت والے کیس میں جج فیصلہ نہیں دے رہا تھا تو انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد سے رجوع کیا ہے, انہوں نے ہدایت دی 15 دن کے اندر. اس میں تو سر 9 مئی میں تو حکومت نے, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, پر 9 مئی میں تو حکومت نے گرفتاری 1 سال کے بعد ڈالی ہے. وہ جو بندہ سال سے جیل میں ہے حکومت نے اس کی گرفتاری نہیں ڈالی. بشرا بی بی میں بھی ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی وہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے کیسز میں نہیں ہوگا, آپ کی بات صحیح ہے, مگر بہت سارے میں تو ڈالا ہوا ہے. نہیں بہت ساروں میں ڈالا ہوا ہے. جی بالکل, میں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کمل, کل خان صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں رپورٹ ہوئیں, آپ نے بھی سنا ہوگا, اور اوبیسلی اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی باتیں تھیں جن کو پڑھ کے لگتا تھا کہ خان صاحب کے بیانیے میں مزید سختی آئی ہے. لیکن ایک معافی والی چیز چل پڑی کہ جی مشروط معافی مانگیں گے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی سے معافی نہیں مانگیں گے. اب کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے, کب تک ہم اس ہیجانی کیفیت میں رہیں گے؟ کبھی آپ کا بیانیہ تھوڑا سا پیچھے جاتا ہے. اس دن بیرسٹر گور صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے محبوب اسٹیبلشمنٹ کو عوام کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں. تو آپ کا بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی آپ لوگ چاہتے کیا ہیں, معافی مانگنا چاہتے ہیں, نہیں مانگنا چاہتے, آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہاں تک بڑی سمپل سی چیزیں ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں مندوخیل صاحب بھی, اور اس سے پہلے نصر اللہ ملک صاحب نے 1-2 باتیں کی ہیں, میں اس کو بھی رسپونڈ کر دوں اس کے ساتھ ہی. آپ نے ان سے کہا, وہ بلکہ نصر اللہ ملک صاحب نے بڑا ایک خوبصورت جملہ بولا ہے, آئی پی پیز. تو جہاں آئی پی پی آ جائے گی وہاں فساد اور بگاڑ تو آئے گا, کیونکہ وہ آتی نہیں ہے, وہ لائی جاتی ہے. تو اب آپ سمجھ آئیں کہ الیکشن سے پہلے آئی پی پی آئی ہے, ایک آپ کے انرجی سیکٹر میں آئی پی پی آئی ہے. تو یہ لفظ ہی ایسا ہے, کوئی تھوڑا سا اس کو بھی ری برانڈ کر لیں, جس طرح 9 مئی کو ہر 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد اس کی ری پیکیجنگ ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ کسی نے زبردستی تو نہیں کہا تھا کہ حکومت میں ہے, نہیں جی زبردستی لایا گیا ہے. نواز شریف صاحب کو لا کے پھر شہباز شریف صاحب کو آگے کیا گیا ہے. 17 سیٹوں پہ جب حکومت بنائی جاتی ہے تو زبردستی کی بنتی ہے. اور وہ بیساکھیوں پہ کھڑی حکومتوں کو آپ نے کہا کہ عمران خان کے بیانات سے اس لیے خوف آ رہا ہے کیونکہ جب مینڈیٹ نہیں ہوتا تو جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا اس کو ہر طرح سے روکا جاتا ہے, اس کو بند کیا جاتا ہے. انہی آپ نے دیکھا چینلز پہ نام لینا منع تھا, پیمرا کے آپ نے نوٹسز دیکھے, پھر اندر جو ہے وہ ملاقات کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم نے تو عدالتوں سے بڑی مشکل سے
لیگل اپنا پروسیڈنگز کر کر کے اتنی سپیس لیے کہ اب ان کے جس دن ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے یا کورٹ میں اندر اوپن وہ چل رہی ہوتی ہے تو چند ایک صحافیوں کو اندر جانے کی ایکسس ہوتی ہے. جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پہلے یہ حالات تھے, چیزیں اب موو آن ہوئی ہیں, تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پس پردہ کچھ ہو رہا ہے, کچھ آپ کی خواتین رہنما ان کو بھی چھوڑا گیا, علی حمزہ ملک صاحبہ بھی باہر آئیں, تو کیا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیا نہیں اطہر, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں خود بھی یہ بات کریں نا کہ کورٹس میں جائیں, 45 FIRs میں سے 18 جو ہیں وہ صرف میری ATC کورٹس کی ہیں. ٹھیک, آپ مجھے بتائیں, میں ایک اب انہوں نے تو مجھے کورٹس نے اور جو پولیس ہے, پنجاب پولیس نے تو دہشت گردی کے مقدمات نہیں, انہوں نے تو مجھے سپر سونک وومن بنا دیا ہے کہ میں ایک ٹائم پہ اگر راولپنڈی کے 14 تھانوں میں واردات کر سکتی ہوں, اور اسی ٹائم پہ میں سرگودا میں اور میاں والی میں اور فیصل آباد میں بھی جا کے واردات کر کے آ گئی, وہاں مجھ پہ آرمی ایکٹ بھی لگایا ہوا ہے, اور اس وقت میں ڈی چوک پہ کھڑی ہو کے سر بھی پھٹوا رہی تھی. تو آپ سوچیں کہ اگر میرے پہ اتنے ایک ٹائم پہ کیسز ہیں, تو اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرائلز کر رہے ہوتے تو یہ تو 4 دن نہیں چلنے تھے. دیکھیں, ہمارے پارٹی میں وہ والا انتشاری کام نہیں ہوتا جس کا ہمیں ٹائٹل دیا گیا. یہ اس طریقے سے توڑ پھوڑ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی جب محترمہ بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی تھی. ATM توڑے گئے تھے, لوٹے گئے تھے, بینکس توڑے گئے تھے. میں اس وقت کراچی میں رہتی تھی, 4 دن ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکے تھے, گاڑیوں پہ حملے ہو رہے تھے. تو لیٹس بی فیئر. اور جہاں تک بیانیہ ایک ہی چل رہا ہے, 12 مئی کو خان صاحب کو سپریم کورٹ بلاتی ہے. سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا, انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا گیا تھا, ابڈکٹ کیا گیا تھا, اور نیب نے جس طرح کسٹڈی میں لیا, دیٹ واز ناٹ لیگل, ہی واز ابڈکٹڈ. وہ ذرا وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آپ سامنے رکھیے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ خان صاحب کے اوپر جو ابھی ہٹ کے بشرا بی بی پہ ڈال دیا ہے, مجھے تو اب ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں جس طریقے سے یہ کانفرنسز کر رہے ہیں, حسینہ واجد کو بھی 9 مئی میں نامینیٹ کر دیں گے. شی واز آلسو ون آف دی ماسٹر پلانر. دیکھیں نا, اب جو مکتی بانی کو بانی مکتی بنا دیا ہے. میں اپنے بھائی اور باقی آڈینسز کے لیے صرف اتنا کہہ دوں کہ جو بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی کا حشر زرداری صاحب نے کیا ہے نا, وہی مجیب الرحمان صاحب کی آئیڈیالوجی کا حشر شیخ وہ حسینہ نے کیا ہے. اس ٹائم پہ ہی واز رائٹ, لیکن جو ان کی پارٹی نے آگے پھر حرکتیں کی ہیں یا ڈکٹیٹرشپ دکھائی ہے, اس سے عوام میں وہ آئی ہے ایک ریزنٹمنٹ. اس لیے آپ بھی مہربانی کریں, تھوڑا حوصلے سے چلا کریں. 71 سے آگے آپ نہیں نا موو آن کیے 2024 تک, آپ وہی پھنسے ہوئے ہیں. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ 71 کے مجیب الرحمان اور ان کی بیٹی کا جو دور ہے وہ شاید پیرالل چل رہا ہے. نو, ہی واز رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اور آپ کی جو بہت ساری جگہوں میں تو وہ غلط بھی تھے نا, ہمارا ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن عوام کا مینڈیٹ انہیں حاصل تھا. آپ نے جب میجورٹی کو اٹھا کے مائنورٹی کی گود میں ڈالنے کی کوشش کی تھی, تو پھر آپ کا ملک 160 سیٹیں ان کی تھیں اور 82 سیٹیں جو ہے نا وہ آئیڈیالوجیز کی نفی ہو جاتی ہے اگر ایوولوشن نہ ہو, اگر ڈیموکریسی کو آپ نہ چلائیں اپنی پارٹیز میں بھی. جہاں تک عمران خان صاحب کے بیانیے کی بات کر رہے ہیں, آپ 5 اگست سے پہلے تک کی ان کی سارے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, ایک ہی بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں. جی, آج اگین انہوں نے نیوٹرل کا بھی ذکر کیا. میں 3 صرف پوائنٹس بتا دوں. نمبر 1, انہوں نے کہا کہ آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیے, فوٹیجز پیش کیجئے. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ اگر آگے چلنا ہے بات چیت سے چلیے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, یہ بات بارہا کی ہے. میرے پاس ان کے ویڈیو کلپس ہیں, پورے سوشل میڈیا پہ پڑے ہیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. اور تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ فیک آپ نے جو سٹولن مینڈیٹ ہے ہمارا, جس کے تحت آپ نے یہ اسمبلیوں میں اس طرح کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جن کو اپنی بات, ظاہر آئی پی پیز ہوں گے تو پھر بات تو ان سے نہیں ہوگی نا. بات تو اسی کی مانی جائے گی جس کو 4.5 کروڑ عوام نے ووٹ جا کے ڈالا ہے, اور جس کے ساتھ 80-90% عوام, بلکہ 100% عوام کھڑی ہے. اور بجلی کے بلوں کی بات کر رہے ہیں, میں آتا ہوں ذرا, مجھے بریک پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی ان کے رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ بجلی کے بل ہمیں کھا گئے, پھر واپس انہی کو لانچ کر دیا. ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے کیونکہ آئی پی پی کے پاس کبھی کوئی سلوشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میں ملک صاحب کو بھی شامل کروں گا گفتگو میں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان سے پوچھیں گے. صاحب نے آج دوبارہ کہا جی 2 مہینے میں اس حکومت کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے, تو کیا ان کو بھی ایسا نظر آ رہا ہے کہ 2 ماہ میں پاکستان کی سیاست تبدیل ہونے والی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا ملک صاحب, ایک تو عمران خان صاحب نے اگین کہا ہے کہ جی 2 مہینے میں حکومت جانے والی ہے, ان کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. اور وہاں پہ ایک صحافی نے عمران خان صاحب سے کوشچن بھی کیا کہ آپ اپنا بیانیہ تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مقدمہ ہے وہ فوجی عدالت میں بھیج دیا جائے. تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو ریلو کٹے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں فوج سے لڑایا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کروایا جائے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے. تو یہ جو بار بار آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیں فوج سے لڑا رہی ہے, تو آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی شرارت ہے ساری؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ سیاسی بیانات کی حد تک تو درست بات ہے کہ جی حکومت ان کو لڑوا رہی ہے, لیکن کیا حکومت سے لڑوانے کا آغاز مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے کیا تھا؟ اب ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ عمران خان صاحب پر جو مقدمات بنے وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اس سے بحث سے اب نکل جائیے. کیا رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمات صحیح بنے تھے؟ کیا شاید خان عباسی صاحب کو عمران خان صاحب کو خود جیل بھیجنا چاہتے تھے؟ کیا انہیں صحیح طریقے سے جیل بھیجا گیا تھا؟ مفتاح اسماعیل سے لے کے اس سے پیچھے کی جو ساری کہانی پہ چلے جائیں آپ. 2017 میں جب نواز شریف کو نکالا جا رہا تھا, حسین نواز کی جھکے ہوئے سر والی تصویر ریلیز کی گئی, خان صاحب اس ساری گیم کا حصہ تھے. خان صاحب نکالنا چاہتے تھے دو سیاسی جماعتوں کو ملکی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے کہ ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, میں آپ کا لاڈلا ہوں. ابھی کمل صاحبہ بات کر رہی تھی, میں آپ کو ایک ایک حلقہ بتا سکتا ہوں کس حلقے سے ٹکٹ واپس کروائی گئی, کس کے کہنے پہ واپس کروائی عمران خان صاحب نے, اور کس کو الیکشن میں کیسے ہروایا گیا, اور 2018 میں ایک یہ آئی پی پی جو پی ٹی آئی تھی یہ بنا کر لائی گئی اور ان کو اقتدار سونپا گیا. یہ کہانی اگر آج 2024 میں غلط ہے, 2018 میں بھی غلط تھی. ہمیں کیوں ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ دوسری بات, اگر عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات تھے, انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, ایک لیڈر کے طور پر گرفتار ہونے میں کیا مسئلہ تھا؟ اس وقت پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, ہم انہیں گرفتار نہیں کرنے دیں گے. پورے زمان پارک کو گھیر لیا گیا, عدالت میں وہ لشکر لے کر گئے. اگر ان کی گرفتاری ہونے کے بعد عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے لوگ میری گرفتاری کے بعد غصے میں تھے, وہ جی ایچ کیو نہ جاتے, اور جہاں جن لوگوں نے مجھے گرفتار کیا تھا ان کے دفاتر کے بعد نہ جاتے تو کہاں جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 9 مئی کو تسلیم کیا. پھر یہ بات کی جاتی ہے جی کہ پراسیکیوشن غلط ہے, پراسیکیوشن لیٹ ہے. اطہر کاظمی صاحب یہ معاملہ بگڑا تب اگر عدالتیں صحیح انصاف کرتی. آپ مجھے بتائیے, لاہور میں رہتا ہوں, کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑے ہوئے کس بندے کی فوٹو چاہیے آپ کو؟ تمام کیمروں میں محفوظ ہے, ٹی وی چینلوں نے محفوظ کی ہوئی ہے, سارے رپورٹر وہاں پہ اپنے موبائل پہ تصویریں بنا رہے ہیں. سر باہر کھڑا ہونا تو ملک صاحب باہر کھڑا ہونا تو کوئی جرم نہیں نا, وہ جو اندر کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ باہر کھڑے میں جرم یہ ہے کہ اگر آپ کا علی امین گنڈا پور صاحب کہیں کہ اب ہم جی ایچ کیو جائیں گے, پھر ساتھ یہ کہا جائے ہم وہ فلاں علاقہ فتح کریں گے, پھر یہ کہا جائے مبارک کو ہم نے کور ہیڈ کوارٹر فتح کر لیا, ہم کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے, پھر آپ آگ لگاتے ہوئے, جلاتے ہوئے, آپ توڑتے ہوئے آپ کے لیڈروں کی تصویریں ہوں, آپ کے یہ بے گناہ لوگ ہیں. یہ عدالتوں نے اگر انہیں ریلیف نہ دیا ہوتا 20 مقدمے نہ بنانے پڑتے. جس بندے نے جا کے آگ لگائی اس کو پکڑ کے جیل بھیجے 3 سال کے لیے. سمجھ آ جائے گی لوگوں کو کہ کیسے املاک توڑی جاتی ہیں. بھائی پرابلم یہ ہے کہ جب ابھی دبئی میں کیا ہوا, بنگلہ دیشیوں نے مظاہرہ کیا, 48 آورز میں فیصلہ آیا, انہیں سزا دے کے جیل بھیج دیا گیا. ہمارے ہاں نظام انصاف کو مذاق بنا دیا گیا. پر اس میں ملک صاحب وہ دیکھیں نا, جی جی یہ بات آپ کے بعد جو فائرنگ کر رہے ہیں ان کی ویڈیو چاہیے, ان کے ثبوت چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ بالکل فائرنگ کر رہے ہیں, بالکل آپ ملک صاحب آپ درست فرما رہے ہیں. میں ذرا ایک چھوٹی سی چیز لے لیجئے گا کہ جن کی لیڈرز جو اعلانات کریں لبرٹی چوک کے اندر, چلو وہ ایک خاتون ہے ہماری صنم جوید صاحبہ جو زبان استعمال کر رہی ہیں, ٹی وی پہ چلائی جا سکتی ہے, آپ مجھے بتائیے چلا سکتے ہیں؟ پر اس زبان کے اوپر سر عمر قید تو نہیں ہو سکتی نا, زبان نامناسب ہو سکتی ہے. جب آپ نے یہ حملے کیے, جب آپ نے یہ حلے بولے, آپ کسی اس آڑ میں مت چھپیں کہ جو ثبوت سی سی ٹی وی فوٹیج دے دے. کیمروں کی فوٹیج آپ کے ساری سامنے, آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لے لیں, ہر فوٹیج کے اندر لوگ موجود ہیں, اور اگر ان کو آپ سزائیں نہیں دیں گے عدالتوں سے, ان کو فوج کو انصاف نہیں ملے گا. اچھا ملک صاحب اس میں چھوٹی سی چیز یہ ہے نا کہ دیکھیں خدیجہ شاہ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, جو گاڑی کے چھت پہ شخصیت کھڑی تھی اس کو کسی نے پوچھا نہیں. جنہوں نے پریس کانفرنس کر لی, آئی جی صاحب نے جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی اس میں جتنے معزز شخصیات کا انہوں نے نام لیا تھا اور 20 کالیں گنوائی تھیں, وہ تو سارے فارغ ہو گئے, ان کو تو کسی نے پوچھا بھی نہیں. میں اسی لیے مندوق خیل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, کوئی معافی نہیں, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ جرم میں کرتا, اطہر کاظمی کرتا, کیا باہر ہوتے؟ آپ مجھے بتائیے, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ اگر کور کمانڈر ہاؤس کے باہر تو 1 کلومیٹر تک آپ کھڑے کے ٹیلی فون نہیں کر سکتے, آپ کھڑے ہو اپنی سیکورٹی کی گاڑیاں بٹھاتی ہیں اور یہ لاٹھیاں برساتے, پتھر برساتے, فوجی گاڑیوں پہ پتھر مارتے. آپ مطلب ملک صاحب آپ کو لگتا ہے نا بریفلی, میں نے ذرا مندو خیل صاحب کے پاس جانا ہے, میں نے مندو خیل صاحب کے پاس جی جی نہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے, اور خان صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے. چلیں ان لوگوں کی سزائیں تو ہونے دیں بھائی, آپ کہتے نہیں ہمارے کارکن ہیں,
اس میں ملک صاحب کا جو بالکل ملک صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بدقسمت جو واقعات ہیں 9 مئی کے ان میں جو بھی ملوث ہے اس کو سزا ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شاہ محمود قریشی کراچی میں بیٹھا ہو اور مقدمہ ہم اس کے اوپر میاں والی میں کر دیں، جو میاں والی میں ہو مقدمہ اس کے اوپر پشاور پہ کر دیں۔ تو جب سیاست ایسے انوالو ہوتی ہے اس سارے بدقسمت معاملے میں تو وہاں سے چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اچھا مندوخیل صاحب میں آپ اس پہ بھی کامنٹ کرنا چاہیں گے تو ضرور کیجئے گا، لیکن یہ جو عدلیہ کے حوالے سے اس وقت ماحول ہے اور ایک قانون سازی ہوئی ہے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اور صدر زرداری صاحب نے آج اس کے اوپر دستخط بھی کر دیا، وہ قانون بن گیا ہے، تو عدلیہ کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگ اس وقت فرنٹ سولجر بنے ہوئے، چاہے عطا بندیال صاحب کے دور میں ہو، پنجاب میں جب الیکشنز کا فیصلہ آیا بلاول بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ میں تقریر کی، آپ نے پارلیمنٹ کے ذریعے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونے دیا، اب اگین آپ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ اطہر کاظمی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ آئین میں ترمیم نہیں کی گئی ہے، قانون پہلے سے یہ سیکشن، اچھا سن لیں میری جان، وہ اس کو واضح کیا ہے۔ آپ نے الیکشن نہیں لڑا ہوگا تو شوزف صاحبہ نے ضرور وہ فارم بھرا ہوگا۔ جب آپ ایک فارم بھرتے ہیں الیکشن کا، اس میں ایک خانہ ہے کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پیپلز پارٹی لکھا، میں نے بھی پیپلز پارٹی لکھا، ٹکٹ مجھے نہیں ملا، آپ کو ملا، تو مجھے وہ آزاد ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو یہ تو پہلے سے قانون موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان جو 8 ججز نے جو فیصلہ دیے ہے تو ان 2 ججز کو ہم فیصلہ کہاں لے جائے جنہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 51، آرٹیکل 104، 106 معطل کرنا پڑے گا اگر حکومت پر عمل کریں گے۔ چلو اس کو بھی چھوڑ دیں، ہم جو سمجھ رہے ہمارے نظر میں ہم نے اس کو واضح کی ہے، کسی سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر آئین میں 3 دن کا لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کے اندر وہ پارٹی ڈکلیئر کرے اور وہ 15 دن ٹائم دے، ایسے تشریح نہیں ہوتی ہے دنیا میں بھی وکیل ہوں 30 سال سے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات، محترمہ نے یہ کہا کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے۔ آپ بتائیں کہ ملتان میں آپ فارم 45 مجھے دکھا سکتی ہے جہاں قاسم گیلانی 35,000 ووٹ سے ضمنی انتخابات دیجئے۔ آپ وزیرستان میں علی وزیر اور محسن داوڑ کے مقابلے میں جو آپ کے لوگ جیتے ہیں وہ فارم 45 دکھا سکتے ہیں مجھے۔ باجوڑ میں ابھی ریسنٹلی آپ کی جو کھمبا آپ کہتے ہیں کھمبا کھڑا کریں گے وہ 4تھے نمبر پہ آ جائے، اس کو بھی چھوڑیے۔ آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، جوڈیشل کمیشن کس بات پہ؟ جب قانونی شہادت کا آرٹیکل، ابھی آپ نے بھی ویڈیو کی بات کی، نصر اللہ ملک صاحب نے بھی کیا ہے کہ اگر کوئی ویڈیو آڈیو صحیح ہو تو اس کی جو ہے نا کسی بھی عدالت کو قبول ہوگا اور اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایک شرط ہے کہ اگر وہ ویڈیو اصلی ہو۔ آپ مجھے بتاؤ جتنی سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ ویڈیو آئی ہے یا آڈیو آئی، ایک بھی تحریک انصاف نے چیلنج کیا کہ جعلی ہے؟ نہیں کیا، اس کا مطلب وہ اسی کے اوپر ریلائی کرے گا، کسی اور جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں۔ اچھا اس کو بھی چھوڑیے، کیا عمران خان صاحب کا بانجا احسان نیازی کور کمانڈر کا وردی لے کے نہیں ہے؟ کم از کم اس کے بارے میں کہہ دے، ہم نے پارٹی سے نکال دی ہے، سزا دے دے۔ آپ کی بہنوں کا وہاں موجودگی ہے، اس کو بھی چھوڑیے۔ آپ نے اور کمل یوسف صاحبہ نے کہا کہ ایک ٹائم پہ 50 مقدمے بن سکتے ہیں، بالکل 5000 بن سکتے ہیں، قانون بڑا واضح ہے۔ اگر خدا نخواستہ میں اعلان کر دوں کہ کراچی کے تمام تھانوں کا گھیراؤ کرو تو کراچی میں 110 تھانے ہیں تو 110 FIR میرے خلاف کٹیں گے۔ پاکستان میں اگر 5000 تھانے ہیں تو 5000 FIR کٹیں گے۔ سوال یہ 109 PPC بڑا واضح ہے، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ایویڈنس، ایک ہوتا ہے کسی کی ایما پہ۔ کیا عمران خان صاحب نے کل نہیں مانا کہ ہم نے پر مندوخیل صاحب آپ کی ساری باتیں مان لی، کوئی اختلاف نہیں ہے آپ سے۔ جی کیا یہ جرم قبولیت نہیں ہے کہ آپ نے پیٹرول بم پھینکے، پیٹرول بم آپ نے افغانستان میں پھینکے، مسئلہ یہ ہے نا، یہ جی مندوخیل صاحب دیکھیں یہ ساری چیزیں حکومت نے عدالت میں ثابت کرنی ہے۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ کے موزز بینچ کا فیصلہ آیا ہے کہ کوئی آڈیو ویڈیو یہ نہیں پیش کر سکے، اگر تو پروسیکیوٹ کریں، ان کو سزائیں دلوائیں، کون روک رہا ہے؟ او بھائی حکومت یہ نہیں ثابت کرنا ہے جی، وہ جوڈیشری نے اس کو چلانا ہے اور جو ملزم ہے اس کی وکیلوں نے چلانا ہے۔
جب قانون واضح ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس کیس کا ڈسپوزل ہونا چاہیے تو کیوں چیلنج نہیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, آپ نے ہدایت والے کیس میں اس کے اوپر کمل شوزف صاحبہ کا بھی رسپانس لیتا ہوں. مندوخیل صاحب مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, میں ذرا ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. مندوخیل صاحب آتے ہیں تو کمل شوزف صاحبہ سے اس حوالے سے بھی پوچھیں گے. اور خان صاحب نے آج اگین یہ کہا ہے کہ جی ہم نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ اس جگہ پہ جا کے پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا کمل, ایک تو آپ نے کوئی جواب دینا ہوا تو وہ ضرور دیجیے گا, لیکن خان صاحب نے آج پھر کہا کہ جی ہم نے اپنے ورکرز کو کہا تھا کہ آپ نے پرامن احتجاج جی ایچ کیو کے باہر جا کے کرنا ہے. پھر کیا گارنٹی ہوگی آپ کے پاس کہ وہاں پہ احتجاج پرامن رہے گا؟ تو پھر جو الزامات لگتے ہیں کہیں نہ کہیں فیول کے اندر جو ہے اس میں آپ نے بھی تو اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے نا. دیکھیں وہ ابھی بڑے جذباتی بات کر رہے تھے نصر اللہ ملک صاحب کے, جی انہوں نے خود بڑی وہ کی, اور شاید نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ نہیں, بالکل ہے ان کا انٹرسٹ. آپ ذرا پی ڈی ایم آپ لوگوں کو لڑانے میں, جی رجیم پر آپ کا جو اپنا کنڈکٹ ہے کیا اس کا کوئی کردار نہیں ہے؟ میں اس طرف آ رہی ہوں جی. دیکھیں رجیم چینج سے پہلے کہ آپ ان کی ساری پریس کانفرنسز, ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیں, اس وقت یہ ہر چیز کو اٹھا رہے تھے. مجھے بتائیے جب گجرانوالہ میں انہوں نے سپیچز کی تھی, محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اور ان کے والد صاحب کی جو سپیچز چل رہی تھیں, اس وقت کے کس کو وہ یہ ٹارگٹ کر رہے تھے؟ آرمی چیف نہیں تھے جنرل باجوہ صاحب؟ آپ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی تمام پیشیوں کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, ایک 3 اسٹار جنرل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اپنے جلسوں میں ان کی تصویروں کے ساتھ ٹارگٹنگ کرتی گئی. اس وقت تو کوئی 9 مئی نہیں ہوا, اس وقت تو بلکہ الیکشنز کو ڈیلے کروایا گیا. تو یہ جب آپ ایک جو تصادم سٹارٹ ہوا تھا وہ پھر وہی بات آ گئی, وہی سائفر والی بات پہ آپ واپس چلے جاتے ہیں کہ ہم بھول نہیں سکتے کہ سائفر کا کیا رول تھا, اور اس کے بعد ایک دم سے جو ساری چیزیں چینجز یہاں پر آنی شروع ہوئی ہیں. اچھا جو انہوں نے ایک بات کی کہ جی ویڈیوز ہیں اور موجود ہیں, دیکھیں ویڈیوز موجود ہیں, جوڈیشل کمیشن ہو تو ہم بھی اپنی سائڈ کی ویڈیوز دکھائیں. ان کی انکوائری کون کرے گا؟ کیونکہ بیچارے پی ٹی آئی کے لوگ یا تھے یا نہیں تھے یا سپورٹرز تھے. ایون میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ لاہور میں ایک خاتون کو 2 مہینے اس لیے جیل میں رکھا گیا کیونکہ ان کا موبائل لے کے ان کا ڈرائیور اس وقت کینٹ میں ان کے کپڑے لینے ان کے درزی سے گیا ہوا تھا. 2 مہینے وہ بیچاری عورت بھی جیل کاٹ کر آئی ہے, جیو فینسنگ میں آ گئی. پولیس والے جو جیو فینسنگ میں آگے ان کے گھر والوں کو بھی اٹھا لیا جا کے. تو مطلب اتنا آپ ایفیشنسی آپ کی ماشاءاللہ, میں تو حیران ہو گئی ہوں دیکھ کے. اچھا نہیں, پر دیکھیں آپ کا اپنا جو کنڈکٹ ہے کہ پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے کال دی تھی کہ جی ایچ کیو کے باہر جا کے پرامن کریں. کیا ضرورت ہے وہاں پہ جا کے احتجاج کرنے کی؟ کوئی بیچ میں شر پسند آ سکتے ہیں, تو موقع تو آپ نے فراہم کیا نا کہ لوگ بیچ میں آ کے گھسیں, انفلٹریٹ کریں. آپ ایک سیکنڈ کے لیے صرف سوچیں کہ 9 مئی ابھی نہیں ہوا اور 9 مئی سے پیچھے کی سچویشن ہے, اور پھر اپنے سامنے آئین کی کتاب کو رکھ لیجئے اور پھر بتائیے کہ کیا کسی پاکستان کے شہری کو یا پولیٹیکل جماعت کو پروٹیسٹ کرنے کی, پیسفل پروٹیسٹ کال کرنے یا پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کا بھانجا, ان کے بھانجے کو آپ نے رکھا ہوا کہا ہے 14 مہینے سے, کر لینا اوپن. جو اس کا سزا تھی وہ اس پہ اس کو ٹرائل کریں, آپ نے اسے ملٹری کورٹ میں ڈال دیا ہے. وہ دوسرا جو ہمارا ہے بیچارہ, اس کو ملٹری کورٹ جس کا بیٹا فوت ہو گیا, ان سے آپ کسی کو ملنے نہیں دیتے. آپ نے پاکستان میں پیپلز پارٹی نے جتنی جو روایات قائم کی, ایک ٹائم پہ یہ لبرل بن جاتے ہیں, دوسرے ٹائم پہ ملٹری کورٹس کے لیے اس وقت فیسیلیٹیشن, ان کے سینئر لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ حکومت میں بیٹھ کے کچھ اور کر رہے ہیں. ابھی جو انہوں نے الیکشن ایکٹ کی بات کی ہے, الیکشن ایکٹ یا جو بھی قانون ہے وہ مین کانسٹیٹیوشن سے سپریم نہیں ہے. پاکستان میں آئین سپریم ہے, پارلیمنٹ بھی اس کی ماتحت ہے, تمام ادارے اس کے ماتحت ہیں. آئین کے آرٹیکل 51, اور ابھی آپ نے ڈیٹیل ججمنٹ آنے سے پہلے ہی الیکشن کمیشن کی آپ ذرا حرکات دیکھیں کہ جی ایک پارٹی کو بڑی فیور مل رہی ہے. تو بھائی الیکشن کمیشن سے پوچھے کہ اگر آپ واقعی کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہیں تو کیا آپ پارٹی بن سکتے ہیں کسی ایک فرد یا کسی ایک پارٹی کے اگینسٹ, پولیٹیکل پارٹی کے ٹھیک ہے. میں آپ خود اپنی ڈسکریمنیشن دیکھیں. چلے میں ملک صاحب, مجھے ٹائم کی کمی ہے, میں ٹائم کی بڑی کمی ہے, مجھے پھر کاٹنا پڑ جائے گا. انہوں نے کہا جی فارم بھرے ہوں گے, بالکل بھرا ہے, میں نے الیکشن لڑا ہے N166 سے. جو پی ٹی آئی کے نام سے ہم نے فارم جا کے الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے نمائندوں کے سامنے رکھوائے, انہوں نے وہ ریجیکٹ کر دیے. ہماری ریزرو سیٹ کی جو لسٹ تھی پی ٹی آئی کی, پنجاب کے ای سی پی نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کی, اس وقت ایکسیپٹ کرنے سے منع کیا کہ پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے, پی ٹی آئی تو ختم نہیں کرتے. اچھا ملک صاحب بریفلی, میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے, نواز شریف صاحب ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہے, بریفلی بتائیں کہ اس وقت ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں میاں نواز شریف جو ہے وہ پارٹی کو چلا رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے, ایکٹیو نہیں ہے. بالکل اس بات کی درست بات ہے, لیکن میں ایک جملے میں آپ سے عرض کر دوں, یہ آئین اور قانون کی بات کی جاتی ہے, جی ہمیں آئینی حق ہے. کوٹا کے باہر سڑک سے آپ روڈ سے گزرتے ہیں, کیا آپ کو وہاں احتجاجی مظاہرہ کرنے کا حق حاصل ہے؟ میری گزارش, میں آپ سے عرض کروں,
आइन और कानून ये कहता है, आइन कहता है कि एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन क्या रेड जोन जब डिक्लेयर कर दिया जाता है कानून के मुताबिक, वहां प्रोटेस्ट का हक रहता है? क्या FBI के दफ्तर के बाहर वहां एहतजाज हो सकता है? कुछ आपकी हिसाब से बातें होती हैं ऐसी होती हैं कि जहाँ पे यकीनन एहतियात करनी पड़ती है। बिल्कुल, उसमें इजाजत नहीं देता। बिल्कुल मलिक साहब, वक्त की कमी है, इंक्वायरी करें। ऐसी होती है कि जहाँ पे अगर आप पुरअमन एहतजाज भी कर रहे होंगे, लेकिन खदशा होता है कि कोई शरपसंद बीच में आ जाएं और फिर बदकिस्मत वाकयात भी पेश आते हैं। और आज वैसे आर्मी चीफ ने भी जो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि हर किसी को यहाँ पे पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन मुल्क में फसाद की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।